तमाम रूहानी अमराज और मसाइल के हल के लिए पीर महमूदुल हसन तौहीदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा वला रसूल बअदहु वला मासूम बअदा अम्मा बाद। मोहतरम भाई और बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम आपको कुरान मुक़द्दस की एक ऐसी मुबारक आयत के बारे में बताते हैं कि जब ये नाजिल हुई तो ज़मीन व आसमान के अंदर एक हलचल बर्पा हो गई और इस मुबारक आयत के ताबे सैकड़ों मोकलात हैं और हज़ारों फ़रिश्तों का हिफाजती निज़ाम, खैर व बरकत का निज़ाम इस आयत मुबारक के ताबे है। इस आयत मुबारक का विर्द करने वाले से हज़ारों फ़रिश्ते और सैकड़ों मोकलात मोहब्बत करते हैं। अल्लाह की मदद और नुसरत उसके साथ शामिल हाल होती है। गैबी निज़ाम हरकत में होता है। हर चीज़ में रहमत, खैर और बरकत उस आदमी का हिस्सा बन जाती है। ये बहुत बबरकत मुबारक आयत है। इससे पहले मैं आपको एक छोटा सा वाक़या सुनाना चाहता हूँ। आज मुझे काफ़ी सालों के बाद ये वाक़या याद आया इस मुबारक आयत के हवाले से। आज से तकरीबन कोई 12-13 साल या शायद इससे ज़्यादा अरसा हुआ पहले की बात है। मैं अपने मतब पर बैठा हुआ था तो एक आदमी आया। वो आज भी लाहौर में है और ज़िंदा है और काला इल्म करता है। वो कहता तो यही है कि मैं नूरी करता हूँ, मगर वो काला जादू करने वाला बंदा है। नाम नहाद मुसलमान है, ना उसकी दाढ़ी है, ना वो नमाज पढ़ता है। शैतान सिफ्त आदमी है। तो मुझे पता चला है कि आज भी वो लाहौर के एक इलाके में बैठता है और लोग उसके पास जाकर अपना ईमान और अपने अमाल ख़राब करते हैं। वो मेरे मतब पर आया तो आकर उसने कुछ बात की मेरे साथ। मरीज़ बैठे थे, मैंने मरीज़ों को फारिग किया। तो उसके साथ एक लड़की थी। उस लड़की की उम्र शायद कोई 17-18 साल होगी और वो एक गरीब घराने से लड़की थी। लड़की भी लाहौर के एक मुज़ाफ़ात के इलाके में रहती है। अब नहीं जानता कि वो लड़की उसके पास है या नहीं, लेकिन वो बंदा अभी ज़िंदा है। तो मुझे आके कहने लगा कि आपने मेरी इस मलंगनी को मुझसे दूर करने की कोशिश की। मैंने कहा कौन सी मलंगनी? कहने लगा कि ये। उस लड़की ने नकाब किया हुआ था तो मैंने उसे नहीं पहचाना। अब थोड़ा सा पीछे चलते हैं। ये वाक़या कैसे शुरू हुआ? हुआ ये कि जब वो मेरे पास उस लड़की को लेकर आया, मेरे मतब पर मरीज़ बैठे थे, ख़वातीन भी थी, मर्द हज़रात भी थे। मैंने उनको फारिग किया, उसकी बारी आई। उसके बाद और भी कुछ 6-7 मरीज़ थे। तो वो इस तरफ से लड़की और इस तरफ से वो आया और मेरे पास बैठे आके। तो उससे अब 1 साल 1.5 साल पीछे जाते हैं, बल्कि 2-3 साल पीछे। हाँ, 2-3 साल पीछे मेरे पास एक ख़तून तशरीफ़ लाती थी इलाज के लिए। उनकी वो बेटी थी। उस वक़्त उस बच्ची की उम्र शायद होगी कोई 15 साल, और जब वो आदमी के साथ आई, उस जादूगर के साथ, उस वक़्त उसकी उम्र होगी कोई 18 साल, तकरीबन 18-19 साल। एक अंदाज़ा है मेरा, एग्जैक्ट नहीं मैं कुछ कह सकता। तो वो बच्ची अपनी माँ के साथ दवाई लेने आई और उसने फिर अपनी भी एक बार दवाई ली। तो मैंने उसके हाथ में इतना बड़ा, जब मैंने उसकी नब्ज़ देखी तो इतना बड़ा मैंने उसके हाथ में सुर्ख धागा देखा। तो मैंने कहा बेटी ये आपने धागा क्यों पहना हुआ है? तो उसने कहा जी ये मेरे बाबा जी हैं, उन्होंने मुझे दम करके दिया है। मैंने कहा बेटी ये सुर्ख रंग का धागा है तो इसको नहीं पहनते और इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है, इसको तुम उतार दो, काट दो, कुछ नहीं होता। कहती नहीं नहीं वो बाबा जी हैं, वो यहाँ दम शम करते हैं, तवीज़ धागा करते हैं, तो उन्होंने मुझे बेटी बनाया हुआ है। तो जब उसने ये कहा तो मेरे कुछ कान खड़े हुए। मैंने कहा अच्छा बेटी बनाया हुआ तो क्या कहते हैं तुम्हें? कहती मैं कभी कभी उनके घर रुक जाती हूँ, उनकी मैं खिदमत करती हूँ और अम्मी मुझे वहाँ छोड़ देती हैं। तो फिर मैंने उसकी माँ को समझाया। मैंने कहा ये 15 साल की खूबसूरत जवान बच्ची है, कद काठ भी इसका है। तुम एक गैर महरम के पास, एक गलत आदमी के पास अपनी बेटी को कभी कभी तुम बेचती हो और वो रात भी वहाँ ठहरती है, उनकी खिदमत करती है। ये तो मुनासिब नहीं है, बहुत गलत है। और ऊपर से ये कह रही है कि मुझे बेटी बनाया हुआ, और फिर ये उन्होंने इसको धागा भी दिया है कि ये तुम मेरी बेटी हो, इसको तुमने हाथ में रखना। मैंने कहा मैं तुम्हें बताता हूँ, ये धागा उस जादूगर ने काला इल्म करके इस बच्ची के हाथ में डाला हुआ है
جب تک یہ داغا اس بچی کے ہاتھ میں رہے گا، یہ اس کے متحد رہے گی، اس کے تابع رہے گی، اور اس کا کالے علم کا وار اس بچی پہ چلے گا. کل کو یہ بچی کو وہ اپنے پاس رکھے گا اور اس کی زندگی خراب ہوگی، مناسب نہیں ہے. میں نے اس کو اشارے میں کچھ بات سمجھائی اس کی ماں کو. تو اس کے کچھ 1-2 ہفتے بعد وہ پھر اکیلی آئی دوائی لینے، بیٹی کو ساتھ نہیں لے کے آئی. پھر بات آئی گئی ہوگی، 2-3 سال گزر گئے. 2-3 سال کے بعد پھر جب وہ میرے مطلب پہ اس کے ساتھ آئی تو اس نے یہاں سے بات شروع کی. اس آدمی نے، اس نے کہا کہ آپ نے میری ملنگنی کو مجھ سے دور کرنے کی کوشش کی، اور ساتھ وہ شیطانی مسکراہٹ میں مسکرا رہا تھا. میں فوری طور پہ بات نہیں سمجھا، میرے ذہن میں بھی نکل چکی تھی بات، 2-3 سال پرانی تھی. تو میں نے کہا جی بابا جی میں بات سمجھا نہیں. کہتا جی یہ میری ملنگنی ہے، تو اس کو آپ نے، اس کے ہاتھ سے آپ نے داغا کاٹا تھا. ہاں مجھے یاد ہے میں نے داغا بھی کاٹا تھا. میں نے کہا بیٹی یہ میں کینچی سے کاٹ دیتا ہوں، تجھے کچھ نہیں ہوگا. تم بچو ایسے آدمیوں کے پاس نہ رہا کرو، رات نہیں ٹھہرو وہاں، مناسب نہیں ہے، تم جوان بچی ہو. تو میں نے داغا کاٹا تھا سرخ، مجھے یہ پتہ ہے. تو کہتا جی آپ نے میری ملنگنی کے بازو سے داغا کاٹا تھا، تو ملنگنی تو پھر میرے پاس ہے. میں ساری بات مجھے یاد آ گیا، میں سمجھ گیا. میں کہ اوہ ہو اچھا وہ تم، میں نے کہا اس کا نام بابا عبد القادر رہا یاد ہے. میں نے کہا اچھا تم وہ بابا عبد القادر ہو، شیطان آدمی. تو وہ آگے شیطانی مسکراہٹ میں مسکرایا. کہتا ہاں میں وہی ہوں. کہتا قاری صاحب میں تو بہت عمل کیے میں سفلی بھی جانتا ہوں، کالا بھی جانتا ہوں، میں سارا جانتا ہوں، سارا کرتا ہوں. اب یہ میری ملنگنی جو ہے یہ کچھ بیمار ہے، یہ میرے پاس ہی رہتی ہے. اس کو 2-2.5 سال ہو گئے یہ میرے پاس مستقل رہتی ہے. میں نے اس کو قبرستان میں عمل کروائے ہیں، چلے کروائے ہیں. تو اس نے کہا کہ مجھے اب یہ تھوڑا سا اس کے معدے کا مسئلہ تھا، تو اس نے کہا کہ میری والدہ ان کے پاس جاتی تھی، تو مجھے ان کے پاس لے جاؤ، ان کی دوائی اچھی ہوتی ہے، مجھے فائدہ ہوتا ہے. تو اب یہ دوائی لینے کے لیے میرے ساتھ آئی ہے. میں ساری بات سمجھ گیا. تو پھر میں نے اس کو خیر دوائی دی، اس کو میں نے رخصت کیا. 1 ہفتے کے بعد وہ بندہ پھر آیا. جب ہفتے کی دوائی ختم ہوئی تو پھر وہ اس کو ساتھ نہیں لایا، خود آیا، پرچی لے کے آیا، پرسکرپشن جو میں نے بنا دی تھی. کہتا ہے یہ دوائی ٹھیک ہے تو آپ یہی دوائی اس کی ریپیٹ کر دیں. 1 ہفتے کی میں نے اور بنا دی. تو پھر اس نے باتوں باتوں میں مجھے جان بوجھ کے چھیڑا. کہتا جی میں کالا بھی جانتا ہوں، سفری بھی جانتا ہوں. ان دنوں میرے کچھ آخری چلے چل رہے تھے، 12-13 سال پرانی بات ہے. میرے کچھ آخری چلے چل رہے تھے جو میں عملیات کے چلے کر رہا تھا. تو کہتا جی میں یہ کر دیتا ہوں، میں وہ کر دیتا ہوں. میری ملنگنی جو ہے وہ آپ اس کو قبرستان لے جائیں اور اس کو آپ کتبے کے بغیر قبر دکھا دیں، اور یہ آپ کو بتا دے گی کہ یہ مرد کی قبر ہے یا عورت کی قبر ہے. میں نے اس کو ایسا کر دیا. میں نے کہا بابا ساری باتیں چھوڑو. اس دن لڑکی ساتھ نہیں تھی. پھر میں نے اس سے کچھ کھل کے باتیں کی. میں نے کہا تم بہت شیطان آدمی ہو، اس لڑکی کے ساتھ تم نے نکاح کیا یا ویسے؟ کہتا نہیں وہ میری ملنگنی ہے، نکاح کی کیا ضرورت ہے. آگے سے وہ شیطانی مسکراہٹ میں مسکرایا. تو میں ساری بات سمجھ گیا. یعنی کہ وہ بچی بغیر نکاح کے 18-19 سال کی بچی تھی اس وقت اس کی عمر، جب وہ میرے پاس آیا. اور اس سے پہلے جب وہ میں نے داغا کاٹا تھا وہ تقریباً 15 سال اس کی عمر تھی، اور غریب گھر کی تھی. اور اب میں وہ فیملی نہیں بتا سکتا، قد کاٹ تھا اور خوبصورت جوان بچی تھی. تو میں نے ساری بات سمجھ گیا. میں نے کہا تم تو بہت شیطان آدمی ہو. اس کو تم نے، کہتا وہ میں نے اس کو ملنگنی بنا کے اپنے پاس رکھا ہوا ہے، وہ میں اس کو پڑھائیاں بھی کراتا ہوں، چلے بھی کراتا ہوں، عمل بھی کراتا ہوں، وہ میرے پاس ہی رہتی ہے. میں سمجھ گیا. میں نے کہا کتنا شیطان آدمی ہے. اس نوجوان بچی کی زندگی اس نے خراب کی اور ہمیشہ اس کو رکھتا ہے. کیونکہ کالا علم والے جب تک زنا نہیں کرتے ان کا کالا علم نہیں چلتا. جتنا وہ شیطانی کام میں آگے سے آگے جاتے ہیں، قرآنی آیات کو وہ نجاست سے لکھتے ہیں، قرآنی آیات کو الٹا پڑھتے اور الٹا لکھتے ہیں، زنا کرتے ہیں، شرابیں پیتے ہیں، چرسے پیتے ہیں، بنگ گوٹ گوٹ کے پیتے ہیں، اللہ رسول کے خلاف بک بک کرتے ہیں، اتنا ان کا کالا علم، اتنا ان کا شیطانی استدراجی علم اور چلتا ہے اور زیادہ طاقت کے ساتھ سامنے آتا ہے. تو جب اس طرح اس نے میرے ساتھ کچھ باتیں کی تو میں تھوڑا سا غصے میں آیا. میں نے کہا تو اتنا جانتا ہے، تو کالا بھی جانتا ہے، سفلی بھی جانتا ہے، تجھے کڑا بھی آتا ہے، مندرا بھی آتا ہے، یہ بھی آتا ہے، سارا کچھ میں نے اسے بتایا. میں نے کہا میں ان سارے علوم کے بارے میں جانتا ہوں، لیکن میں ہر قسم کے شیطانی اور جادوگر کے عملیات کو میں جوتے کے نوک پہ رکھتا ہوں. تو میں تھوڑا سا غصے میں آیا. میں نے کہا تم یہ کر سکتے ہو، یہ جانتے ہو، تو یہ لو میری ٹوپی. میں نے سندھی ٹوپی پہنی ہوئی تھی. میں نے سر سے ٹوپی اتار کے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے میں نے اپنی ٹیبل پہ، مطلب کہ ٹیبل پہ شیشے پہ میں نے رکھ دی. میں نے کہا تم اتنا یہ کر سکتے ہو، وہ کر سکتے ہو. ملنگنی کی بات چھوڑو کہ وہ قبر میں بتا دیتی ہے کہ مردہ مرد ہے یا عورت ہے. تم میری ٹوپی کو حرکت کرا کے دکھاؤ، میں تیرے گھٹنے پکڑ جاؤں گا. الحمدللہ کچھ نہیں کر سکا. پھر وہ شرمندہ ہوا بعد میں اور مسکراتا ہوا دوائی لے کے وہ دفع ہو گیا. اس کے بعد وہ میرے پاس نہیں آیا. اب بھی مجھے کسی نے بتایا تھا کہ وہ لاہور کے ایک علاقے میں یہاں بیٹھتا ہے شاید.
ابھی ہے ویسے وہ زندہ شیطان، اس کا نمبر بھی کہیں میرے پاس لکھا ہوا تھا۔ تو یہ وہ مبارک آیت ہے جو اتنی طاقتور ترین آیت ہے، جو شیطان کے لیے، شیطانی خیالات کے لیے، شیطانی استدراجی کاموں کے لیے، جادوگروں کے جادو کو توڑنے کے لیے، اور اللہ رب العزت کے ببرکت نام کے ساتھ، اور اللہ رب العزت کے اسماء اعظم اس کے اندر ہیں، اور اللہ رب العزت کا برکت کا، نام کا، حفاظت کا، خیر کا خزانہ اس مبارک آیت کے اندر ہے۔ یہ مبارک آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ اس کی میں نے ایک پہلے ترکیب بتائی تھی بڑے عمل کی 1912 چلے کی، اس کی میں آج آپ کو ایک خاص ترکیب اور بتاتا ہوں، جس کی ہر عام اور خاص کو اجازت ہے، ہر مرد عورت اس عمل کو کر سکتا ہے، بہت آسان ہے، نہ جگہ کی قید ہے نہ وقت کی قید ہے۔ وضو کریں تو بہت اچھا، خوشبو لگائیں تو بہت اچھا، وضو کے ساتھ ہوں اور نماز کے فوراً بعد کریں تو بہت اچھا۔ اس کو آپ کسی بھی وقت، کسی بھی حال میں، کسی بھی جگہ، وضو بے وضو، ہر حال میں آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ 190 بار آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، پڑھ کے آپ نے اپنے اوپر پھونک لینا ہے، اور آپ اس کو پڑھ کے دعا کریں گے، آپ کی دعا فوراً قبول ہوگی۔ یہ ہر عورت، بچہ، بوڑھا، مرد، عورت، سب کو اس کی خاص اجازت ہے۔ اگر اس کا کوئی اور چلہ کرنے کی اجازت لینا چاہے تو وہ کمنٹ میں اپنا نام وغیرہ لکھے، اور اگر کوئی بھائی اور بہن خاص طور پر دعا کے حوالے سے بہت ساری کالز آتی ہیں، بہت سارے میسیج آتے ہیں، تو میں بہت نالائق آدمی ہوں، اتنا وقت نہیں ہوتا کیونکہ پڑھائیاں کرنی ہوتی ہیں، اعمال کرنے ہوتے ہیں، مریضوں کے علاج بھی کرنے ہوتے ہیں، پھر کچھ بیرون ممالک میں مریض ہوتے ہیں جن کی عمل میں خود کرتا ہوں، جنات اور جادو کے جو کیس ہیں، یہاں بیٹھ کے عمل کرتے ہیں، اللہ پاک ان کو وہاں شفا عطا فرماتا ہے، تو ان کے اعمال کے حوالے سے بھی مجھے پڑھائیاں خاص کرنی ہوتی ہیں جن کے میں نے عمل شروع کیے ہوتے ہیں، اس لیے زیادہ کالز اٹینڈ کرنے کا، زیادہ میسیج دیکھنے کا میرے پاس وقت نہیں ہوتا۔ تو اس میں یہ ہے کہ آپ اگر دعا میں شامل ہونا چاہیں، ہماری اسم اعظم کی دعا ہوتی ہے رات کو پڑھائیوں کے ساتھ، خصوصی طور پہ جو حضرات دعا میں شامل ہونا چاہیں وہ اپنا نام اور اپنا مسئلہ کمنٹ میں بھی لکھ سکتے ہیں، ان کے لیے انشاءاللہ خصوصی دعا بھی کریں گے، کیونکہ مسلمان کے لیے دعا کرنا دوسرے مسلمان کے اوپر حق ہے، اور وہ دعا بہت افضل ہوتی ہے اور فوراً قبول ہوتی ہے۔ جو ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی غیر موجودگی میں اس کے لیے غائب سے دعا کرے، وہ اس کے پاس نہ ہو، گھر بیٹھا ہوا ایک مسلمان دوسرے کے لیے دعا کرے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی عطا فرماتے ہیں، اس کی دعا اس کے حق میں قبول بھی کرتے ہیں۔ تو جو بھائی اور بہنیں دعا کے لیے ہمیں کہنا چاہیں وہ اپنا نام اور اپنا مسئلہ کمنٹ میں لکھ سکتے ہیں، اور جو اجازت خاص لینا چاہیں وہ بھی لکھ سکتے ہیں، اور اس پیغام کو آگے پھیلائیں تاکہ پوری امت مسلمہ کا فائدہ ہوا کرے، ہر قسم کے جادوگروں سے، شیاطین سے اور شیطانی چالوں سے، ہتھ کنڈوں سے پوری امت مسلمہ کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، اور تمام لوگ بچیں اور صدقہ جاریہ کی نیت سے اس ہمارے پیغام کو آگے پھیلائیں تاکہ سب کا فائدہ ہو، سب کا بھلا ہو، سب لوگ اللہ کے نام کو پڑھیں، آپ کو بھی اجر ملے، ہمیں بھی اجر ملے، دنیا میں بھی ملے، جب ہم دنیا سے چلے جائیں ہمیں قبر میں مسلسل اجر ملتا رہے، اور ہمارا نامہ اعمال ایک بینک اکاؤنٹ کی طرح قبر میں بھی جاری اور ساری رہے۔ اللہ تعالیٰ پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔